अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हस्ब साबिक़ आपसे गुजारिश, अगर आपको हमारा चैनल और हमारे तज्ज़िये अगर पसंद आते हों, जो सबसे हम कोशिश करते हैं कि बड़ी मुश्किल से आपके लिए लेकर आते हैं, पसंद आते हों तो बराए करम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो जारी है और सारी दुनिया में इस वक्त एक अजीब मसाइब और एक परेशानियों का, इक़्तिसादी और सियासी परेशानियों का सारी दुनिया को इस वक्त सामना है। गज़ा की सूरत हाल आपको पता है, गज़ा में भी एक जंग चल रही है और दूसरी जानिब एक बड़ी जंग जो है रूस और यूक्रेन के मद्दे मुकाबिल चल रही है। वहाँ भी मुसलसल जो है इंसानी जानों का नुकसान भी हो रहा है, असलहे के कारोबार चल रहे हैं, चमक रहे हैं, लेकिन नुकसान अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का हो रहा है। इन दो महाज़ों के साथ साथ अब तीसरे महाज़ भी खुलने लगे हैं। आपको बताया था इसी चैनल से कि अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ एक महाज़ जो है खड़ा कर लिया है। गो कि ये हमें पता लगा है, हमारे जो ज़राए इस बात की बैनुल-अक़वामी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं अब कि अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो बराह रास्त हमला नहीं करना चाहता। वो चाहता ये है कि किसी न किसी तरीके से कुछ इस तरह मामलात को फैलाया जाए ताकि अमेरिका के साथ इसराइल, बरतानिया और एक दो ममालिक कम अज़ कम जो है ना वो ज़रूर साथ आएँ। और उनमें से उनकी कोशिश ये है कि कोई ना कोई एक मुस्लिम ममालिक अगर साथ होगा तो फिर इस जंग को जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक अमेरिका जो पस पर्दा जो इसके अहदाफ़ हैं उससे जाने से रोका जा सकेगा। और अमेरिका ये कहेगा कि जनाब इस जंग में तो हमारे मुसलमान भी हलीफ़ हैं, हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, तो इसे जो है मतलब क्रूसेड वॉर या कोई इस किस्म की चीज़ ना समझी जाए, ना ऐसी ये नाम दिया जाए, क्योंकि ये नाम अगर पड़ जाता है, जो कि हकीकत में इस वक्त नज़र आ रहा है कि अगर ये मज़हब की जंग हो जाती है और ये अगर इस्लाम दुश्मनी की जंग होती है, तो इस बात की तवक्को है कि सारी मुस्लिम दुनिया जो है इकट्ठी होकर चीन और रूस के हमरा कहीं उनके बाजू में ना खड़ी हो जाए और फिर ये तमाम इत्तेहाद मिल के कहीं ईरान को तक़वियत ना पहुँचाए, जो ऐसी तक़वियत जो कि फिर अमेरिका की सुबकी का बायस बने। क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है गज़ा के अंदर, उसमें यह है कि अमेरिका बरतानिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों में यमन पर फिर दोबारा हमले किए हैं और तक़रीबन अब अखबार मीडिया का तो मुझे नहीं पता, ये अजीब खबरें देते हैं, लेकिन जो मेरे पास यमन से जो सना से कुछ लोगों ने बताया वो कहते हैं कि तकरीबन कोई 22-25 के करीब हमले किए गए। अमेरिकन ज़राए तो कह रहे हैं पता नहीं 40 कर दिए आज उन्होंने, 40 का तो आज नहीं, वो कहते हैं 20 या 25 के करीब हमले हुए हैं। लेकिन वो जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि हमारे हौसले जो हैं बिल्कुल बुलंद हैं और हमारे जो सरबराह हैं उन्होंने आज भी दोबारा ऐलान किया। वो कहते हैं आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 या 9 बजे वो एक और मज़ीद ऐलान करेंगे और ऐलान ये होगा यमन की जानिब से कि अमेरिका चाहे जितने भी हमले कर ले, उनका एक ही मुतालबा है कि जब तक गज़ा के अंदर जंग बंद नहीं होगी, हूसी कबाइल जो हैं या यमन के जो कबाइल मज़ाहमतकार हैं वो अपने हमले नहीं रोकेंगे। इस तमाम पस मंज़र के अंदर तो अभी तक जो है मामला चल रहा है और इसराइली फ़ौज ने अभी भी अपने हमले नहीं रोके। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन को 3 बजे का टाइम है। अब से लेकर गुज़िश्ता 24 घंटे तक तकरीबन 124 के करीब मज़ीद शहादतें जो हैं हुई हैं और उसमें इसराइली अफ़वाज और ने खान यूनिस के ऊपर, रफ़ा के ऊपर बड़े हमले किए हैं, अस्पतालों के ऊपर भी हमले किए हैं और जिसके नतीजे में ज़ख्मी तो काफ़ी हुए हैं। ज़ख्मियों की असल में तादाद नहीं पता लग पाती, लेकिन शहादतों के बारे में पता लगता है कि अच्छी खासी हुई हैं, जिनकी तादाद 125 या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ताहम ये सूरत हाल जो है ये अजीब परेशान कुन है। इसी पस मंज़र के अंदर आपको पता होगा कि अमेरिका ने, हमने बताया भी था कि अमेरिका ने जो है वहाँ पर ईरानी जो अहदाफ़ हैं वहाँ पे शाम के अंदर और इराक़ के अंदर उन पे हमले किए, जिसके अंदर मैंने आपको कल बताया था वीलॉग के अंदर और बाकायदा मैंने तस्दीक की थी। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जिन मकामात पर अमेरिकन बॉम्बर्स B-52 ने बमबारी की थी, वहाँ से वो लोग जो हैं वहाँ से निकल के जा चुके थे। ईरान को कोई ख़ास वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि मुझे ये लगता है, मेरा ख़्याल है और जो मुझे वहाँ से इत्तलात मिली है वो यही है कि शायद ये हो सकता है कोई अमेरिका ने बहुत पहले इनको बता दिया हो, या अमेरिका बार-बार जो लॉयड ऑस्टिन साहब जिस तरह ऐलान कर रहे थे, या ऐलान करने का ये मकसद ये था कि या तो तुम निकल जाओ, हमें फेस सेविंग भी मिल जाएगी, या क्या था मसला। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने हमले किए हैं वो तो ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं ना, वो एक मिसाल आपने सुनी कि चोर से कहो चोरी करो और कोतवाल को कहे होशियार रहना, के मिज़दाक़ ये हमले लगते हैं। लेकिन
بائیڈن انتظامیہ کے بیانات آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے حملے جاری رکھیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آیا یہ حملے جو ہیں واقعی ایران کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے ایران کے خلاف کارروائی کرے گا، اور یہ اس کے اوپر پس پردہ جو ہے بہت سارے لوگ ابھی تھنک ٹینک ان کے کام کر رہے ہیں، طریقہ کار جو ہے طے کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یمن جو ہے اس وقت اور حزب اللہ اور عراق کے جو ہیں مقامات پر، وہ جو امریکن جو اڈے ہیں وہاں پر حملے تو ہو رہے ہیں، اور حزب اللہ بھی کر رہی ہے وہاں سے، لبنان سے حزب اللہ لبنان بھی کر رہی ہے. اور آپ کا جو کیا کہتے ہیں، اب تو حوثی قبائل انہوں نے بھی امریکن شپس کے اوپر بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، گو کہ ان کے حملوں کو وہ کر دیا جاتا ہے، ناکام کر دیا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس لیے سہارا ہے کہ امریکی جو افواج کے جو اڈے ہیں نا سارے وہاں پر، وہ سب اصل میں مسلمان ملکوں کے پاس ہیں. بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، سعودی عرب ہے، اور اب کا اللہ بھلا کرے یو اے ہے، قطر ہے. یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں امریکن اڈے موجود ہیں، اور یہی ایک وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو یہاں پہ اپنے تحفظ کا احساس ہے. کیونکہ ان مقامات کے اوپر نہ یمن حملہ کرے گا، مطلب جن مسلمان ملکوں کو میں نے نام لیے ہیں ان پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یمن کے حوثی قبائل حملہ کرے یا ایران کوئی کرے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ جن مسلمان ملکوں میں ان کے اڈے ہیں ان میں سے کسی ایک دو ممالک کو شامل کر لیا جائے، یا پھر اس طرح کیا جائے کہ کچھ ایسا کوئی فالس فلیگ کیا جائے کہ ان ممالک یعنی جو مسلم ممالک ہیں یہاں پر حملہ کوئی کر دے، یا ان کا حملہ ہو جائے اس طرح جس میں امریکی اڈے پر حملہ ہو، اس میں پھر امریکیوں کے ساتھ ساتھ اس مقامی مسلمان ملک کا بھی حملہ ہو. یہ فالس فلیگ کے اندر ایک پالیسی ہوتی ہے، اور پالیسی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ایسا حملہ کر دیا کہ مجبوراً پھر اس اسلامی ملک کو اور پلس ایک دو ممالک کو ساتھ لے کے پھر وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہوں. تو یہ تمام سازشیں جو ہے نا اس وقت بین الاقوامی سطح پر چل رہی ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ امریکہ براہ راست جو ہے نا وہ اکیلا ایران سے نہیں لڑنا چاہتا. خواہشیں بہت ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ براہ راست ایران کے ساتھ الجھ گیا تو دوسری جانب جو ہے روس نے فوری طور پر بغیر ٹائم لگائے ہوئے اس نے یوکرائن کو بڑے پیمانے پر بڑے حملے کر کے اس نے یوکرائن پہ قبضہ کر لینا ہے. اور اگر روس یوکرائن پر جلدی قبضہ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہاں پہ امریکہ کو سب سے بڑی سبکی ہوگی، کیونکہ نیٹو جو ہے یوکرائن پر مکمل قبضہ جو ہے نا روس کا وہ نیٹو کی شکست ہے، اور نیٹو کی شکست جو ہے وہ تقریباً پورے امریکہ کی شکست جو ہے ساری دنیا میں تسلیم کی جائے گی. تو لہٰذا امریکہ صرف اس وجہ سے ڈر رہا ہے. تو اب یہ صورتحال بہرحال ہے، اور جنگ ابھی مسلسل چل رہی ہے. حوثی قبائل جو ہیں اپنا وہ کر رہے ہیں، مسلسل ان کے حملے جاری ہیں. اور دوسری جانب آپ کو یہ پتہ بھی لگا، میں نے بتایا تھا کہ جنگ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ بندی کے معاملات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اصل نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جتنا مسلمانوں کو کمزور کرنے کی معاف کیجیے گا ساری دنیا میں جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، کہیں سے بھی نہیں آ رہی. مطلب وہ جن کے جو پس پردہ عزائم ہیں مسلمانوں کے خلاف، جہاں جنگ رگی ہوئی ہے یا جو مسلمانوں کو جو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اچھا، دوسری جانب یہ کہ بابری مسجد اور وہ دوسرا آپ کو پتا ہے اس کو شہید کر کے رام مندر بنانے کے بعد ایک اور مسجد کی طرف ان کا جھکاؤ ہو چکا ہے، وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. اور اب ہندو انتہا پسند جو ہے ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور دیکھیے میں اس حوالے سے آپ کو ایک بات بھی ابھی بتاتا ہوں. بڑی اہم ایک میری ڈیفنس کے بہت مشہور ایک ہندو دانشور ہیں، میں کسی وجہ سے ان کا نام کوٹ نہیں کروں گا. ان سے یہاں یورپ کے اندر ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی، تو ابھی ان سے کچھ رابطے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر جو ہمیں پیغامات جو ہمارے ہوتے ہیں درمیان میں اور جو بات چیت ہوتی ہے ان کے دوران انہوں نے کچھ ہمیں دو چار بڑی اہم باتیں بتائیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ باقی وہ بالکل درست ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میں آتا ہوں بعد میں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو اکھل بھارت ہندو ایک تنظیم ہے، اس نے اب یہ کوشش کی ہے کہ جناب یہ جو آپ کا جو تاج محل ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے، اور وہ بھی بھارت کا خاص ہندوؤں کا ایک اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ورثہ قرار دے کر وہاں پر نماز اور نہ صرف عرس منانے کی اور مسلمانوں کی ہر قسم کی رسومات پر اسے پابندی لگا کر ایون یہ دو کہ اسے یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمانوں کے کسی بھی مطلب مذہبی اس سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک باقاعدہ موومنٹ شروع کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدالت میں اس کی درخواست بھی لگا دی ہے. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ ایک بات ہے. بہرحال ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک اہم ہندو شخصیت دانشور بھی ہیں اور بہت اہم شخصیات ہیں، بی جے پی سے ہی ان کا تعلق ہے. ان کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مسئلہ سارا وہ یہ کہتے ہیں کہ
ہمارا جو انڈیا کے بارے میں وہ کہتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے بارے میں، ظاہر ہے وہ بھی ایک دانشور بھی ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کی جو ترقی کا راز ہے نا وہ اس کی مذہبی انتہا پسندی. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اسے انتہا پسندی کی، اوبیسلی ہم تو کہتے ہیں کیونکہ انتہا پسندی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو انتہا پسندی نہیں کہتے، ہم اسے اپنے مذہب پر سختی سے کاربند ہونا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا جو بھی ایک نظریہ ہے، قطع نظر وہ آپ اس کو اگر اپنے اسلام کے خلاف سمجھے، قطع نظر کوئی یہودی یا کوئی جو یا کوئی عیسائی یا کوئی بھی بدھ یا بدھسٹ اگر اپنے مذہب کے خلاف سمجھتا ہے تو وہ اس کا نظریہ ہے. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کے اوپر کٹر طریقے سے اور سختی سے ہم نے عمل درآمد کرنا ہے اور اپنے مذہب ہی کو لے کے آگے چلنا ہے. تبھی ہمارا جو ملک جو ہے، جو ایک ہندو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو وہ ہے ریاست ہے، اور اس کا جو استحکام ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں مودی صاحب جو تھے وہ بچر آف گجرات کہلاتے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا قتل عام ہوا تھا، آگ باغ لگ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے سارے پرانی کہانیاں ہیں. اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مودی کے اوپر ایک زمانے میں یورپ کے اوپر پابندی تھی، ایون امریکہ کے اندر پابندی تھی. ان کو امریکہ میں ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا بالکل پتا ہے. تو کہنا آپ اگر تاریخ سے سبق سیکھیں تو کہنا ہندوؤں کے مذہب کے حوالے سے مودی نے جو کچھ کیا تھا، ہندوستان کو ایک کٹر مذہبی ریاست بنانے کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کے اوپر پابندی تھی. لیکن ہندو مذہب کے اوپر اور اپنے منصب کے اور اپنے کاسٹ کے ساتھ جو ہے نا پورا ہندوستان اور ہندوستان کے ہندو لیڈر جو ہیں وہ مکمل طور پر اس پر کاربند رہے، جس کے نتیجے میں آج یہ ہوا کہ وہی امریکہ، وہی یورپ، وہی ساری تمام بڑی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ آج بھارت کھڑا ہوا ہے. کیونکہ وہ ہم نے ان کو مجبور کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ان کا کہ ہم نے امریکہ کے ڈکٹیشن کو قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بہت زبردست، وہ کہتے ہیں آپ پہ اتنا دباؤ ہے، ہم پہ بھی دباؤ آیا ہے، ہم پہ بھی بے انتہا دباؤ آیا تھا. مودی کے ویزے کینسل کر دیے تھے، بہت سارے معاملات کیے گئے تھے. ہمیں بھی کہا تھا بہت سارے معاملات میں ایکسیس دو، ہم نے کہا ہم نہیں دیں گے. ہم نے کہا ہم بالکل، انہوں نے بلکہ اس بات پہ عمران خان کا نام بھی لیا. انہوں نے کہا جیسے عمران خان نے منع کیا تھا ایسے ہم نہیں منع کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ تو ایک مسلمان ملک ہیں اور اس وقت ساری دنیا کے اندر 57 یا 58 اسلامی ممالک ہیں، تو پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہوتے ہوئے پھر کیوں نہیں اس نے اپنے آپ کو مذہب کی بنیاد پر مضبوط کیا. انہوں نے ایران کی بھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے پڑوس میں ایران نظر نہیں آتا کہ ایران کے جتنے فوج ہے، جو بیوروکریسی ہے، یا جتنا ان کی جرنیلز ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے اسلام کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے مذہب کے اوپر چل رہے ہیں. جو بھی ان کا فقہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اس سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تو ہندو مذہب ہے. تو کہنا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ کا جو جی ایچ کیو ہے، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کے جو سیاستدان ہیں، وہ بنیادی طور پر امریکہ کے تنخواہ دار ہیں اور وہ امریکہ کے تابع دار ہیں. وہی بات انہوں نے کی جو ہمیشہ ہم آپ سے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، جو فوج ہے، جو چند سیاسی رہنما جن کو کہ آپ کے امریکہ نے پاکستان پر مسلط کر رکھا ہے، اور وہ کہنا کہ جب تک وہ آپ ان سے جان نہیں چھڑائیں گی، آپ کی جنتا یا آپ کی عوام، تو جنتا کہتے ہیں عوام کو، تو جنتا جب تک آپ کی جان نہیں چھڑائے گی، جب تک وہ نہیں اٹھ کے کھڑی ہوگی جیسے ہم کھڑے ہوئے تھے، تو اس طرح کبھی بھی کہنا ہے کہ وہ آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے. اور ان کا بھی کہنا تھا، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو خیر سارے معاملات کو پاکستان، ظاہر ہے میرا تعلق پاکستان سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو سارے پاکستان کو دیکھتے ہیں، لیکن کہنا کہ ہم تو بھارت سے، ہمارا تعلق بھارت کا، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہی مار دیں گے. وہ کہتے ہیں عمران خان کو ہر صورت میں ماریں گے، اس لیے کہ آپ کی جنتا خاموش ہے، آپ کی جنتا بغاوت نہیں کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا لیڈر صحیح ہے. اور پھر انہوں نے بات کی، اس نے کہا کہ جو اچھا مجھے حیرت کی بات ہوئی کہ ایک ہندو دانشور مجھے عمران خان کی OIC کے بارے میں بتا رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے لیڈر نے OIC کے اندر کیا کہا تھا. آپ کے لیڈر نے OIC کے اندر یہ کہا تھا کہ مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا چاہیے اور پوری مسلم دنیا کی ایک فوج بنانی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا یہ بات کسی زمانے ہم نے بھی پروپوزل کیا تھا، لیکن بہرحال عمران خان کی بڑی شخصیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا پروپوز کیا تھا کہ پوری مسلمان ملکوں کی ایک فوج ہونی چاہیے. اور یہ جو نیٹو جو لے کر بیٹھا ہوا ہے، نیٹو کی افواج اور امریکہ کی افواج جو سعودی عرب لے کر بیٹھا ہے، جو کیا کہتے ہیں کویت لے کر بیٹھا ہے، جو یمن لے کے بیٹھا ہے، یہ مسقط لے کے بیٹھا ہے، یہ مسلمانوں کی افواج کیوں نہیں لیتے؟ کہنا کہ یہ باتیں آپ کے عمران خان نے کی تھی. تو کہتے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو، کیا جو امریکہ کی ریاست ہے جو آپ کو پال رہی ہے اس وقت، جس کو آپ نے اپنا مائی باپ سمجھ رکھا ہے، کیا وہ ایسی باتیں برداشت کریں گے؟ کہنا اس نے نہیں برداشت کی. کہنے کا بنیادی طور پر اسی لیے عمران خان کو سزا ملی ہے اور عمران خان کو اسی لیے سزا دے گا امریکہ. اور وہ کہتے ہیں آپ کی موجودہ فوجی جو ہے، موجودہ جو فوج ہے، کہنا یہ جو آپ کا GHQ جو فوج ہے آپ کا، کہنا ہے کہ وہ بہت کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے امریکہ کے ماتحت ہے اور یہ اس وقت تک
اس وقت تک یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان کی جنتا خود نہیں کھڑی ہوگی. جس دن جنتا کھڑی ہو جائے گی اس دن آپ کی جو ہے نا آپ کی جو فوج ہے جو آپ کا ڈیفنس ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ایگزیکٹلی انہوں نے وہی بات کی ہے جو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر طاقت کے 3 P ہیں, یعنی پینٹاگن, پنڈی اور پبلک جو ہے اپنا زور نہیں دکھا رہی. مطلب 20,000 25,000 نکلنا, وہ 2-4 کو انہوں نے مار دیا, ادھر سے 5,000 نکل گیا, ادھر سے 6,000, اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بات جو انہوں نے کہی ہے مجھے بڑی انہوں نے اٹریکٹ کی اس بات کو, جو انڈیا کے دانشور نے کی, اور بالکل صحیح بات کی. اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی, بہت سارے معاملات مجھے بتایا. انہوں نے پینوشن کی بات کی, انہوں نے صدام کی بھی بات کی, اور بہت ساری بات کی. انہوں نے لیاقت علی خان کے حوالے سے کہا, اور انہوں نے سب بہت کچھ باتیں جو ہیں جو ہمارے میڈیا میں نہیں آتی. اور اب جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے سارے. وہ کہتے ہیں کہ اب جو الیکشن ہونے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں جو چناؤ آ رہا ہے اس چناؤ کے اندر آپ کا GHQ تو پہلے سے وہ کر چکا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا سر, اور ابھی دیکھیں میں آپ کے ایک اور سامنے دکھاتا ہوں. مطلب ہم تو نہیں کہتے, اب وہ بھی کہہ رہے ہیں اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ اب آپ دیکھیں بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی آ گیا. یہ الجزیرہ والوں نے بھی ایک چھاپا ہے. تو مطلب یہ محمد فیصل تو نہیں ہے, یا یہ کوئی انڈین چینل تو نہیں ہے, یا انڈین کو دانشور تو نہیں ہے. الجزیرہ تو مطلب کیا کہتے ہیں محمد فیصل کا نہیں ہے, یا کوئی فوج دشمن تو نہیں ہے, بین الاقوامی ہے. اور اسی طرح کے کئی جو ہے مطلب وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے لیفٹسٹ بھی بنا رکھے ہیں, اپنے رائٹسٹ بھی بنا رکھے ہیں, فوج نے اپنے اسلامی گروپ بھی بنا رکھے ہیں, فوج نے وہ بھی بنا رکھے ہیں. تو پھر اس قسم کی حرکتیں کر کے میں سمجھتا ہوں کہ پھر کیا ہوگا یہ. اب یہ تو پھر پاکستان کا تو آپ اندازہ کہ پاکستان کا تو پھر فیصلہ کرنا تو عوام کا کام ہے. اب تو ساری دنیا کھل کر کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں کیا ہوگا, کون آئے گا, کس طریقے سے وہ ہوگا. اور آپ کو کل آپ نے دیکھا بھی ہے جو کچھ ایک عدت کے اور نکاح کے معاملے کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے مغرب کے امریکہ کے کہنے پہ ہوا ہے. عمران خان پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے وہ تو انہوں نے کہا, لیکن میں آپ کو شروع سے بات کہتا رہا ہوں کہ عمران خان پر جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ صرف کیسز بنے جو وہ صرف اور صرف امریکہ نیما پہ بنی ہے. امریکہ کے کہنے پہ عمران خان کو ہٹایا گیا. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہندو دانشور کہہ رہا ہے اس نے تو مجھے OIC کی بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی معلومات ہیں ان کے پاس. ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ملک ہے, ان کی بھی ایجنسیز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسی چیزیں دے سکتے ہیں. شاید دوستہ وہ دعوے سے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب نہ آپ کے پاس ہوگا نہ آپ کی ایجنسی کے پاس ہوگا جو ہمارے پاس موجود ہے, کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف جو ہے اور کیسے انہوں نے پوری تیاری کی تھی اور کہاں تیاری ہوئی تھی, اور عمران خان کے خلاف کس طرح لوگ کھڑے ہوئے تھے بین الاقوامی سطح پر. تو آنکھیں کھولنے کی مترادف ہیں چیزیں. اور پھر کل کا جو فیصلہ آپ نے دیکھا, اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا, میں نے آپ سے کل کہا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو کچھ نہیں ہو رہا, باقی ادھر جلسے جاری ہیں. PTI, جماعت اسلامی, تحریک لبیک کے علاوہ مجھے تو تمام جماعتوں کا قائدین جو ہے جناب وہ سر عام جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. کیونکہ جو کچھ وہ وعدے کر رہے ہیں وہ دے ہی نہیں سکتے. بجلی وہ دے نہیں سکتے. جو کچھ ان کو امریکہ کہے گا, جو امریکہ کہے گا وہی یہ دے سکیں گے, اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں دے سکتے. سوائے یہ 3 ہیں پارٹیاں جو کہہ رہی ہیں کہ ان کا تو کوئی وعدہ ہی نہیں, کیونکہ یہ آئے نہیں, نہ جماعت اسلامی کو بھی اقتدار میں آئی, نہ PTI والے. چلو ان کا تو PTI کا تو منشور آپ دیکھیں تو PTI کا ٹوٹل منشور ایسا ہے جو پاکستان کو غیر جانبداری کی طرف لے کے جاتا ہے. اور غیر جانبداری کی طرف نکلنے کے لیے پاکستان کو ہر صورت میں عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. پیپلز پارٹی پنجاب میں پورا ٹائم دے رہی ہے الیکشن کے اندر, کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لسانی بنیادوں پر انہوں نے 3 دہائیوں سے جو ہے نا سندھ کے اندر تمام شہری علاقوں میں جو ڈیموگرافی چینج انہوں نے کی ہے اس پہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں تو ہم قبضہ کر لیں گے. تو لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ جناب پنجاب میں کام کیا جائے. اور امریکہ کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بات ہو چکی ہے. بائیڈن انتظامیہ کا جھکاؤ بھی بہت ہے بھٹو خاندان کی طرف, تو ان کی بہرحال پوری کوشش ہے. لیکن یہ ہے کہ عدت میں نکاح جو انہوں نے کیا ہے, جو امریکہ کے کہنے پہ جو کام انہوں نے کیا ہے, اس کے اوپر ان کو معاملہ الٹا پڑتا نظر آ رہا ہے. اور 2 دن پہلے کچھ یہ باتیں ہوئی ہیں, 2 دن پہلے نہیں بلکہ کل رات یہ بات ہوئی ہے کہ جناب یہ تو معاملہ بڑا غلط ہو گیا. اس میں کئی ہزاروں قسم کے ایسے کیسز ہیں خواتین کے نکل آئیں گے جو کہ اپنے نکاح اور خلا کے حوالے سے آ جائیں گے, تو بڑے معاملے خراب ہو سکتے. تو ہو سکتا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی کسی بھی ہائی کورٹ میں جائے تو اسی ہائی کورٹ کے اندر پہلے ہی جو ہے نا ہیئرنگ میں اس کو سیٹیسائڈ کر دیا جائے. بہرحال یہ کہ کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب خدشہ ظاہر کریں کہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے انتخابات کے دوران بھی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے اگر ریاست خود کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی ہوگی, انتخابات کے دن ہوں گی اور انتخابات ووٹنگ کے دن ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی دہشت گردی ہو سکتی ہے, انتخابات کی جو ہو رہی ہے کمپین اس میں نہ جائیں, اس میں دہشت گردی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ریاستی ادارے خود جو ہے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے ڈرا رہے ہو کہ لوگ نہ نکلیں اور عمران خان کو ووٹ نہ پڑیں, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے. بہرحال یہ کہ فقہ عسکریہ کا تحت جو ہوا ہے کل فیصلہ
یہ جو ہے مطلب بڑا غلط ہے. میں نے فقہ عسکریہ اس لیے کہا تھا کل میں نے کہ میں نے اس کو لفظ کہا تھا, کچھ لوگوں نے کہا کیا چیز ہے, ان کا جی یہ میں بتا دوں حقیقت وہ ایک تنزیہ طور پر میں نے کہا تھا کہ عسکری طور پہ, کیونکہ جو ہمارے عسکری جو بھی ہیں دفاعی جو بھی کرتا ہیں ان کی خواہش کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ فقہ عسکریہ کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے, اور فقہ عسکریہ جو ہے وہ اصل میں دین امریکی جو ہے یہ اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. تو دیکھیں اب پاکستان کے اندر وہ ایک دین الہی دین اکبری تھا, اور اب پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر دین امریکی نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مصیبتوں میں جانے سے اور عذاب میں آنے سے محفوظ رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.